आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज फादर्स डे है और मेरी तरफ से आप सब लोगों को फादर्स डे मुबारक। सब लोग अपने अपने वालिद को आज ज़रूर विश करें फादर्स डे और उनको बताएं कि उनकी आपकी ज़िंदगी में क्या हैसियत रही। जिन लोगों के सर पे बाप का साया नहीं है उनको पता है कि बाप के बगैर दुनिया में कितनी मुश्किलात लोगों के लिए पैदा हो जाती हैं और बच्चों को किस किस चीज़ से गुजरना पड़ता है। तो हम इसके साथ साथ आज ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हज़रत मोहम्मद कैसे बाप थे, क्योंकि वो अबाउल मोमिनीन भी हैं, उनकी अपनी औलाद भी थी, जिसके ऊपर कुछ शिया सुन्नी के दरमियान कॉन्टेस्ट भी है, ठीक है। और बारहा हमें ये दिखाई देता है कि हज़रत मोहम्मद अपने बच्चों की तरफ बड़े केयरफुल थे, बड़े बहुत ज़्यादा परवाह करते थे उनकी। मगर इसके अलावा हमें इनकी शख्सियत के कुछ ऐसे राज भी दिखाई देते हैं, खुली सीक्रेट्स हैं, जिनसे पता लगता है कि वो को अच्छे बाप नहीं थे, बल्कि बहुत से लोगों को यतीम करने का, बहुत सी बेटियों को बेचने का, बहुत से बच्चों को ग़ुलाम बनाने का काम भी उनकी इमां पे, उनके सामने, उनकी आंखों के सामने, उनके हुक्म पे होता रहा। और हज़रत मोहम्मद ने इस बात की बिल्कुल भी परवाह न की। हज़रत मोहम्मद के कितने बच्चे थे? हज़रत मोहम्मद के सुन्नी हदीस के मुताबिक या सुन्नी रवायतों के मुताबिक 6 बच्चे हज़रत खदीजा से थे और इसके अलावा एक बेटा जो इब्राहीम है वो मारिया अल-किब्तिया जो कि उनकी उम्मे वल्द लौंडी थी उससे था, ठीक है। मगर शिया जो हैं वो इस बात पे डिसएग्री करते हैं, वो सिर्फ ये मानते हैं कि सिर्फ हज़रत फ़ातिमा ही उनकी इकलौती बेटी थी। इसके अलावा उन जितने भी बच्चे वो हैं वो हज़रत खदीजा के जो पिछले खामन थे उनके बच्चे थे, ठीक है जी। इवन के शिया में कुछ बातें ये भी डिसएग्री करते हैं कि जो बेटियां थी हज़रत खदीजा की, जो बच्चे थे वो हज़रत खदीजा की बहन के बच्चे थे, वो हज़रत खदीजा के अपने भी नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है, मगर हम ज़्यादा बेसिकली सुन्नी हदीसों की ही बात करेंगे और उनकी रोशनी में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हज़रत मोहम्मद कैसे वालिद थे। और शिया भी एक और बंदे की वल्दियत पर भी मानते हैं, जिसकी हम बात करेंगे, आगे हम करते हैं उस बारे में भी बात। तो अगर देखा जाए तो हज़रत मोहम्मद की औलाद ज़िंदा बहुत कम रह पाई, सिर्फ एक फ़ातिमा ही थी जो हज़रत मोहम्मद की अपनी मौत के बाद ज़िंदा थी, बाकी सब ही मर चुके थे। उनका बेटा इब्राहीम जो उनसे पैदा हुआ वो भी मर चुका था। गाहे बगाहे 4 बेटियों में से बेटे 2 कासिम और अब्दुल्ला दोनों के दोनों मर गए। ज़ैनब, उम्मे कलसूम, उम्मे रुकैया ये सब बारी बारी जो हैं वो क्या हैं वो सब की सब मर गई। मिस कैरेजेस में मरी, ये प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बेटियां मरी, ठीक है। फिर उम्मे कलसूम भी इस वजह से मरी और सारे के सारे इस तरह ही मरते रहे, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है कि अब इस बारे में किसी के ऊपर फॉल्ट तो नहीं है, मगर हज़रत मोहम्मद अपनी औलाद से प्यार तो करते थे। जैसे कि इनकी एक बेटी जो ज़ैनब जो थी, जब वो उसका खामन जो है वो ग़ज़वा बदर में कैदी बना, तो हज़रत मोहम्मद ने क्या किया, हज़रत मोहम्मद और जब ज़ैनब ने भेजा हार के उसके खामन को छुड़ाया जाए, रैनसम मनी या जो जो जुर्माना था वो दे के आदमी को छुड़वाना था, तो हार भेज दिया कि हज़रत मोहम्मद वो हार लेके और उसके खामन को छोड़ने। तो हज़रत मोहम्मद ने जब वो हार देखा तो हज़रत मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए और हज़रत मोहम्मद ने क्या किया, वो हार ज़ैनब के बेटे को भी जो है वो छोड़ दिया, ज़ैनब के खामद को भी जो है वो छोड़ दिया इसी तरह विदाउट एनी। हालांकि बाकियों की भी बड़े लोग रिश्तेदार आए थे और उनमें से किसी को भी जो है इस तरह नहीं छोड़ा गया, मगर हज़रत मोहम्मद ने असूल को तोड़ते हुए भी अपनी औलाद के लिए आसानी पैदा की, और ऐसी औलाद के लिए जो कि अभी काफिर थी, जिसने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था, ठीक है। इसके बाद उम्मे कलसूम और हज़रत फ़ातिमा को जो ज़ैद बिन मोहम्मद या ज़ैद बिन हारिस, अभी हम बात करेंगे ज़ैद बिन हारिस की भी, उसको लेके जब आने लगे ज़ैद बिन हारिस मदीना से, और हज़रत अब्बास ने हज़रत फ़ातिमा और हज़रत ज़ैनब को ऊँट पे, हज़रत उम्मे कलसूम को ऊँट पे बिठाया, तो क्या हुआ जी कि जो है वो एक बंदा था जिसने ऊँट को भिदका दिया या ऊँट को डराया, तो वो दोनों नीचे गिर गई, ठीक है। हज़रत मोहम्मद ने ये बात याद रखी, और जब ग़ज़वा बदर के बाद जब ग़ज़वा खंदक के बाद फ़तह मक्का हुई, तो क्या हुआ जी, हज़रत मोहम्मद ने क्या कर दिया, उस बंदे का नाम उन 6 लोगों में दाखिल करा दिया जिन्हें हर सूरत में कत्ल कराना था, और उस आदमी को खाना काबा के अंदर कत्ल कर दिया,
گیا، جو کہ اسلامی روایت میں، اسلامی تاریخ میں اور حدیثوں میں جو بات ملتی ہے اس کے مطابق. تو حضرت محمد کو یہ یاد تھا کہ اس نے میری بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک کیا. ٹھیک ہے. پھر حضرت محمد کی کنیت جو تھی ابو القاسم تھی. قاسم ان کے بیٹے تھے اور حضرت محمد ان سے بہت پیار کرتے تھے. پھر اس طرح عبداللہ بھی ان کے بیٹے تھے، وہ بھی وفات پا گئے جلدی. ٹھیک ہے. بعد میں ابراہیم بھی پیدا ہوئے، اور ابراہیم جو ہیں وہ بھی جو ہیں ان کی بھی وفات ہو گئی، وہ بھی نہیں سروائیو کر سکے. اور حضرت محمد بہت روئے اس دن جب حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، جب وہ مر گئے. تو ٹھیک ہے. اور حضرت محمد جو تھے، حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ بات بھی مشہور کر دی گئی کہ وہ حضرت محمد کی اولاد نہیں ہے، بلکہ اس شخص کی اولاد ہیں جو کہ ماریا القبطیہ کے گھر آتا جاتا ہے. مگر بعد میں پتہ لگا کہ وہ بندہ جو ہے وہ ایک کیسٹریٹڈ غلام تھا. تو اس لیے پھر حضرت ماریا القبطیہ کی برات ہو گئی اس بات سے. حضرت محمد نے اون کیا. ایون کہ عائشہ کہتی تھی کہ اس بچے کی شکل آپ سے نہیں ملتی، مگر حضرت محمد نے کبھی بھی اس بات کو کے اوپر کان نہیں دھرا اور ہمیشہ ابراہیم کو اون کیا. تو ابراہیم کو بھی اون کیا، فاطمہ کو بھی اون کیا، اپنی سب بیٹیوں کو اون کیا. مگر ایک بندہ جسے حضرت محمد نے اپنا بیٹا کہہ دیا، اس کا نام زید بن محمد رکھا گیا، حضرت محمد نے اسے ڈس اون کر دیا. نہ صرف اسے ڈس اون کیا بلکہ اس کی بیوی اس سے چھین لی. ٹھیک ہے. زینب بنت جہش جو تھی وہ زید سے اس کی شادی کی گئی، اور وہ زید کو نیچ سمجھتی تھی کیونکہ وہ زید کو غلام سمجھتی تھی. زینب جو تھی وہ حضرت محمد کی پھوپھی کی بیٹی تھی. تو حضرت محمد نے زید کی کوئی عزت نہیں کرائی. مگر یہ بات یاد رکھیے گا، جب مدینے میں حضرت محمد آئے اور حضرت محمد نے جب قافلوں کے اوپر حملے کروانے شروع کیے کفار مکہ کے، تو ان قافلوں کے اوپر حملے کرنے میں جتنی بھی مہمات ہوئی، ان میں سے زیادہ تر مہمات کا جب بھی قافلوں پہ حملے ہوتے تھے ان کا لیڈر کون ہوتا تھا؟ زید بن محمد یا زید بن حارث، جس کو بعد میں کہہ دیا گیا. اور اسی طرح زید ایک غزوہ کے اندر ہی اسی طرح کے حملے میں زید زخمی ہو گیا اور اس کے بعد زید مر گیا. ٹھیک ہے جی. وہی زید، یعنی زید نے اپنی جان حضرت محمد کے حکم پہ جہاد کرتے ہوئے یا قافلے لوٹتے ہوئے حضرت محمد کے حکم پہ دی تھی، مگر حضرت محمد نے اس کو اس طرح کی عزت کبھی بھی نہیں دی. وہ ہمیشہ حضرت محمد کے لیے جان نثار کرنے کو تیار تھا. حضرت محمد کی بیٹیاں فاطمہ اور ام کلثوم دونوں کو زید مدینے لے کے آیا تھا. ٹھیک ہے. اور زید نے ہمیشہ اپنی گردن حضرت محمد کے لیے پیش کی، مگر حضرت محمد نے اس کی نہ اتنی رسپیکٹ کی، نہ اسے بیٹا بنایا، بلکہ وہ بھی ایک وقت پہ حضرت محمد کو اپنا باپ ہی کہتا تھا نا. لوگ اسے محمد کا بیٹا کہتے تھے. مگر حضرت محمد نے اس سے کام تو سارے لیے، جہاد بھی اس سے کرایا، قتال بھی اس سے کرایا، حملے بھی کرائے. اس نے مال لوٹ کے لا کے حضرت محمد کو دیا بھی زید نے، مگر حضرت محمد نے اسے بیٹا نہیں سمجھا، بلکہ اسے آرام سے دودھ میں سے جس طرح مکھی نکال دیتے ہیں اس طرح نکال کے سائڈ پہ پھینک دیا اور اس کی بیوی بھی لے لی. ٹھیک ہے. اور آرام سے کہہ دیا یہ زید بن محمد نہیں ہے، یہ زید بن حارث ہے، اس کو اس کے اصل نام باپ کے نام سے پکارو. تو کیسا بیٹا تھا؟ اگر ایک باپ کو اپنے بیٹے کی رسپیکٹ ہو، جس باپ کو بھی اپنے بیٹے کی رسپیکٹ ہو، وہ کبھی اس کی بیوی کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتا. تو حضرت محمد کی اگر ولدیت آپ نے دیکھنی ہے کہ ہاؤ گڈ آف اے فادر ہی واز. ٹھیک ہے. فادر ڈے پہ ہم بات کر رہے ہیں، فادرز ڈے پہ، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ زید کے ساتھ تو حضرت محمد نے بہت ہی برا سلوک کیا. ٹھیک ہے. یہ سلوک کی داستان یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے. اب ایک اور بھی بات یاد رکھیے گا، ایک اور بھی بندہ تھا جس کے باپ کے حضرت محمد پہ بہت احسان تھے. کون تھا وہ؟ ابو طالب کا بیٹا علی. ٹھیک ہے جی. ابو طالب کا بیٹا علی جو تھا، اس کے، اب شیعہ تو کہتے ہیں یہ باتیں، علی کے اوپر، ابو طالب نے حضرت محمد کو پالا تھا، اور حضرت محمد مرنے کے بعد حضرت محمد کے ساتھ ساتھ علی ہمیشہ رہے. اور ایک فادر فگر کی طور پہ، یعنی سسر بھی تو باپ ہی ہوتا نا، فادر فگر کے طور پہ حضرت علی کے لیے بھی حضرت محمد تھے، مگر حضرت محمد نے حضرت علی کے لیے کوئی خاص کام نہیں کیا. حضرت علی کا یہ خواہش تھی کہ ہاں جی میرا سسر ہے، میں اس کی بیٹی کے ساتھ ہوں، میں نے اس کے لیے شادی نہیں کی، اور شادی بھی نہ کرنے دی کبھی بھی حضرت علی کو. کیسے کہ حضرت علی نے جب ابو جہل کی وفات کے بعد، مرنے کے بعد، وفات کہوں گا تو وہ بھی ان کو برا لگے گا. ٹھیک ہے. تو ابو بکر کی رحلت کے بعد، یا ابو جہل کی رحلت کے بعد، یا ابو جہل کی شہادت کے بعد، جب علی نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہی، تو حضرت محمد نے کہا کہ اللہ کے دشمن کی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک گھر میں کیسے رہ سکتی ہیں.
ٹھیک ہے، حالانکہ یہ اور حضرت محمد نے حضرت علی کو دوسری شادی نہیں کرنے دی فاطمہ کے ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا ہوا، حالانکہ حضرت محمد نے خود ابو سفیان کی بیٹی سے شادی کر لی تھی. ٹھیک ہے، تو خود کر سکتے تھے، وہ بھی تو دشمن خدا ہی تھا نا، اس کی بیٹی سے شادی کر لی، مگر علی کو نہیں کرنے دی. علی کے لیے کوئی راستہ بھی ہموار نہیں کیا. علی جب حضرت محمد کی ڈیتھ ہوئی تو علی جو ہے دشمنوں میں گھرا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ابھی لیڈی آف ہیون بھی مووی آئی ہے تو دکھائی دیتا ہے کہ علی جو ہے وہ کفن دفن میں مصروف ہے، اور ابو بکر کو اور عمر کو تو فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہاں جی ہم اس خلافت پہ قبضہ کر لیں، بس جلدی جلدی حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے. ان کو تو 3 دن تک علی بیٹھ کے لاش رکھ کے 3 دن انتظار کرتا رہا کہ شاید یہ دفنانے کے لیے بھی آئیں گے، مگر 3 دن ان کو یہ رحمت نہ ہوئی کہ دفنانے کے لیے آئیں. علی نے پھر ادھر ہی گڑھا کھودا اور وہاں پہ دفن کر دیا عائشہ کے حجرے میں. اور بہت سے لوگ تو یہ قیاس کرتے ہیں کہ شاید حضرت محمد کا جو جسد خاکی ہے وہ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ اس کو اٹھا کے کہیں اور لے کے جاتے تو شاید کوئی پرابلم ہو جاتا، اس لیے وہیں دفن کر دیا گیا مسجد نبی کے اندر ہی. ٹھیک ہے، پھر حضرت فاطمہ کے حضرت محمد کتنے اچھے باپ تھے. اب اگر سنی حدیثوں کو دیکھا جائے یا شیعہ حدیثوں کو بھی دیکھ لیا جائے، سنی حدیثوں کو دیکھا جائے تو جی نبی کی کوئی میراث نہیں ہوتی، اس لیے فاطمہ کو کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے، فاطمہ کو کچھ بھی نہیں ملا. فاطمہ کے پاس جو باغ فدق تھا جس کی کمائی حضرت محمد نے پوری زندگی کھائی، وہ بھی چھین لیا گیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ فاطمہ کا سٹیٹس ایک عورت ہونے کی وجہ سے لو ہی رہا. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ مرنے کے بعد بی بی فاطمہ خلیفہ بن سکتی تھی، مگر علی کا خلیفہ بننا، شیعہ بھی چیخیں مارتے رہتے ہیں کہ جی علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو بھائی فاطمہ کیوں نہیں خلیفہ بن سکتی تھی؟ ٹھیک ہے، کیا اس کی ماں مکے کے سرداروں میں شامل نہیں تھی؟ تو کیا وہ سردار نہیں بن سکتی تھی؟ کیا وہ نہیں حکومت سے اسلامی حکومت چلا سکتی تھی؟ چلا سکتی تھی، ہو سکتا چلا لیتی وہ. اگر حضرت محمد یہ سمجھتے کہ میری بیٹی بھی میرے بیٹے کے برابر ہو سکتی ہے تو ہو سکتا کہ وہ بھی چلا لیتی خلافت. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے علی جو ہے وہ ان کے پہرے دار، ان کے سپہ سالار ہو سکتے تھے، بہادر دلیر آدمی تھے، خلافت کا جھگڑا ہی نہ ختم ہو جاتا اگر حضرت محمد اپنی زندگی میں کہہ دیتے کہ فاطمہ میرے بعد خلیفہ ہوگی اور تمہیں عورت کی خلافت کو ماننا پڑے گا، تو کیا پرابلم تھی؟ مگر حضرت محمد جو تھے وہ ایسے شخص تھے کہ وہ بیٹے اور بیٹی میں فرق کرتے تھے، اس لیے ہی واز ناٹ اے گڈ فادر ایٹ آل. جس نے خود لکھوا دیا ہو کہ بیٹے کو اگر آدھی جائیداد ملے گی تو بیٹی کو اس سے آدھی ملے گی، تو وہ اچھا فادر کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا باپ تو نہیں ہے نا حضرت محمد. ٹھیک ہے، تو بالکل بھی اچھے باپ نہیں ہے. حضرت محمد نے حضرت فاطمہ کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. حضرت فاطمہ بعد میں باغ فدق کی بھیکیں مانگتی رہی. ٹھیک ہے، اگر حضرت محمد یہ بات منوا سکتے پھر یہ کہیں گے او جی نہیں قبائلی تھا نظام، ادھر مانا نہیں جا سکتا تھا، یہ نہیں ہو سکتا تھا. رسول اللہ نے جب قبائلی نظام کے اتنے سارے قانون بدلوا دیے تھے تو اگر ایک یہ بھی بدل جاتا تو کیا ہو جانا تھا؟ کچھ نہیں ہونا تھا، کوئی قیامت نہیں ٹوٹنی تھی. ٹھیک ہے، مگر پھر وہی آ جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بہت سی چیزیں ناممکن تھی. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے. اللہ کی الوہیت سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ کیسا ہوا جس کے لیے کچھ چیزیں ممکن نہیں ہیں. عورت اور مرد کے فرق کو مٹانے کا سنہری موقع حضرت محمد کے پاس ہو سکتا تھا کہ کہہ دیتے میرے بعد میری بیٹی جو ہے وہ خلیفہ ہوگی، بات ہی ختم ہو جاتی. مگر حضرت محمد کیسے کرتے کہ خود ہی کہہ چکے تھے کہ جس ملک پہ عورت کی حکمرانی ہوگی اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. یعنی اگر حضرت فاطمہ کی حکمرانی ہو جاتی، ٹھیک ہے، سلطنت مدینہ میں، تو سلطنت مدینہ پہ اللہ کی لعنت ہو جانی تھی. ٹھیک ہے، دوسری طرف اب سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر شیعہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ ان کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، حضرت فاطمہ کو نہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جو ہیں حضرت علی سے نیچے ہی تھی. کیوں تھی نیچے؟ کیونکہ وہ آل رسول یا رسول کا خون ہونے کے باوجود بھی علی سے نیچے تھی. کیوں نیچے تھی؟ کیونکہ وہ عورت تھی. ٹھیک ہے، تو حضرت محمد اپنی بیٹیوں کو ہی وہ عزت نہیں دلوا سکے جو اپنے بیٹوں کو کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ مل سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں. پھر اس کے علاوہ حضرت محمد نے بہت سی بچوں کے باپوں کو ان کے سامنے قتل کرایا. بنو قریظہ اس کی کھلی مثال ہے. بہت سے باپوں کے سامنے ان کی بیٹیوں کو بیچا، ان کو ریپ کیے. ٹھیک ہے، بوڑھے تو نہیں مارے گئے تھے نا، کئی جگہوں پہ بوڑھے تو چھوڑ دیے جاتے تھے، مگر ان کی بیٹیوں کے ریپ تو ہو رہے تھے، ان کے بچے بھی بیچے جا رہے ہوتے تھے. ماؤں کے سامنے ان کے بچے جب بکتے تھے تو کیا حضرت محمد کے دل میں کبھی نہیں آتا تھا کہ یہ ماؤں کے سینے میں بھی دل ہے، ان کو بھی دکھ ہو رہا ہے، ان کے بچوں کو میں بازار میں ننگا کر کے بیچ رہا ہوں، ان کی بیٹیوں کے ریپ ہو رہی ہیں.
ٹھیک ہے. تو حضرت محمد کے دل میں اگر آپ یہ کہیں کہ پیرنٹ ہوڈ تھا کوئی کہ کسی دوسرے کے ماں باپ کی بھی تکلیف کو محسوس کر سکتے تھے، تو نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تھے، بلکہ شاید کرتے بھی ہوں تو اس وقت سونے اور چاندی کی اشرفیاں دکھائی دیتی تھی جب دوسروں کی اولادوں کو بیچا جاتا تھا. اس کے بعد آخری بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ حضرت محمد جو ہیں وہ امت کے باپ ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے، ماں کی کوئی طرف گندی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، مگر باپ جو ہے وہ ہر بیٹی کی سے شادی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، باپ نے بہت سی بیٹیوں سے شادی کی. حضرت ابو بکر حضرت محمد کے بھائی ہیں، مگر ان کی بیٹی جو ہے وہ حضرت محمد کے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے، حضرت محمد نے امت کے باپ ہوتے ہوئے اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ضرور ہیں، مگر حضرت محمد جو ہیں وہ امت کی لڑکیوں کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ ان سے وہ شادیاں کر سکتے ہیں. تو کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹیوں سے شادی کر لیتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو حضرت محمد کیسے باپ تھے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، بالکل سامنے آپ کی میری آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ اور میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت محمد کیسے باپ تھے. ٹھیک ہے، ہمیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر مومنین کو بھی اس بات پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ حضرت محمد کیسے باپ تھے. حضرت محمد زید کے لیے باپ کے طور پہ ایک فیلئر تھے، فاطمہ کے لیے باپ کے طور پہ ایک فیلئر تھے، علی کے لیے باپ کے طور پہ ایک فیلئر تھے، امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے ایک باپ کے طور پہ فیلئر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا میرے ماں باپ بھی رسول اللہ پہ قربان، یار کوئی تھوڑی شرم کریں. آپ کے باپ نے، آپ کی ماں نے آپ اپنے خون اور اپنا کلیجے کاٹ کے آپ لوگوں کو دودھ پلایا اور آپ لوگ اپنے پیٹ میں بھوک کاٹ کے آپ لوگوں کو کھلایا. حضرت محمد جو کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے، ان کے اوپر اپنے ماں باپ قربان نہ کریں. ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور آج اپنے باپ کو بتائیں، اپنے باپ کو ہیپی فادرز ڈے کہیں. چلیں جی، میری طرف سے آپ کے والد کو، اور اگر آپ خود باپ ہیں تو آپ کو بھی ہیپی فادرز ڈے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. میری طرف سے آداب. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.